बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर। नाज़रीन, किसी भी मुल्क या कौम की तामीर व तरक्की के लिए जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे जमहूरियत हो, मज़बूत जमहूरियत हो, मुस्तहकम जमहूरियत हो। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो हम एक लम्हे को भूल जाते हैं कि जमहूरियत और मुस्तहकम जमहूरियत जिसका हम ख्वाब देखते हैं वो ख़ुद से कोई चीज़ नहीं। जमहूरियत तश्कील पाती है मज़बूत और मुस्तहकम और मुतहर्रक सियासी जमातों के ज़रिए। सियासी जमातें जितनी मुतहर्रक होंगी, जितनी बेहतर मुनज़्ज़म होंगी, उतनी ही जमहूरियत भी मज़बूत और मुस्तहकम होगी। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान बनने के बाद जिस अंदाज से सियासी सतह पे और हुकूमती सतह पे तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी रहा, हुकूमतें बनती रहीं और हुकूमतें बरतरफ होती रहीं, सियासी जमातें बनती रहीं और सियासी जमातों में से बाकी सियासी जमातें निकलती रहीं। सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, आज अगर इलेक्शन कमीशन की हम फहरिस्त उठाएं तो कोई 1.5-2 दर्जन तो मुस्लिम लीग वहाँ पे बनी हुई है, मुख्तलिफ थोड़े बहुत नाम की तब्दीली से। सियासी जमातों का जो आलमी मयार है उनकी तंजीम का, वो होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें प्रॉपर मुनज़्ज़म होना चाहिए, उनका प्रॉपर मेंबरशिप डिराइव होनी चाहिए, मेंबरशिप की कैंपेन होनी चाहिए, हर आदमी तक मैसेज पहुँचे, हर आदमी उसका मेंबर बन सके और फिर मेंबरशिप की बुनियाद पे पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए। नाज़रीन, हम आज ज़ेर बहस या ज़ेर गुफ्तगू लाने लगे हैं इमरान ख़ान साहब को। इमरान ख़ान पहली मर्तबा ज़ाहिर है पाकिस्तानी कौम या दुनिया में उन्हें एक बेहतरीन क्रिकेटर के तौर पे, एक बेहतरीन फास्ट बॉलर के तौर पे जाना जाता था सियासत में आने से पहले। अभी भी उनका वो हवाला मौजूद है। और फिर जब उन्होंने उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप हासिल किया, वर्ल्ड कप जीता, तो पूरी दुनिया के अंदर वो एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी, एक टॉवरिंग पर्सनैलिटी के तौर पे उन्हें उनकी शिनाख्त हुई। जब वर्ल्ड कप इमरान खान साहब ने हासिल कर लिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वो कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे अपनी वालदा मरहूमा की याद में, और फिर लाहौर में दुनिया का बेहतरीन और पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना, जहाँ पे जो साहिब हैसियत हैं अपने ख़र्च पे इलाज करवाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन्हें मुफ्त उनका इलाज किया जाता है। और ये सिलसिला लाहौर ही तक नहीं रहा बल्कि पेशावर में भी बन रहा है, और उनका आगे भी अज़्म था और यकीनन है कि वो कराची और बाकी जो हर सूबे में, बलोचिस्तान में और बाकी जगहों पे भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। ये जो उनकी मुहिम थी, चूँकि कैंसर हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा सरमाया चाहिए, हुकूमतें नहीं कर पाई, हुकूमत पाकिस्तान में उतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं बन पाया शौकत खानम से पहले, तो वो सरमाया इकट्ठा करने की जो मुहिम है, बड़े काम ज़ाहिर है लोगों के, हर आम कॉमन मैन के चंदे से होता है। जब सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में तालीमी इदारा कायम किया, कॉलेज, और बाद में अब तो वो यूनिवर्सिटी बन चुकी, तो उन्होंने एक एक आना इकट्ठा किया, उन्होंने इजलास लिए, उन्होंने जो फसलें थीं वो चंदे में उन्होंने कबूल की, और जगह जगह जाके वो देहातों में, कस्बों में जाके चंदा इकट्ठा करते थे। तो इमरान ख़ान भी पूरे पाकिस्तान और दुनिया में भी गए, लेकिन बिलखसूस पाकिस्तान के तमाम शहरों में वो इस चंदा इकट्ठा करने की मुहिम के सिलसिले में उन्होंने विज़िट किया ताकि वसाइल हों और वो बना सके। इस दौरान उन्हें लोगों की कसम पुरसी देखने का मौका मिला। इससे पहले तो वो बड़ी एक एलीट किस्म की ज़िंदगी गुजारते थे, बड़ी उनकी शाहाना या अयाशाना ज़िंदगी थी, उन्हें कोई वसाइल की कमी नहीं थी, और वो पूरे यूरोप में ज़्यादा बाहर ही रहते थे, कभी कभार यहाँ पे आना। तो उन्हें आम आदमी के मसाइल का इल्म नहीं था। और फिर जब ये मुहिम चली उनकी शौकत खानम के लिए वसाइल इकट्ठे करने की, तो उन्हें आम आदमी की कसम परसी का अंदाज़ा हुआ, आम आदमी किन हालात में जिस्म और जान का नाता कायम रखे हुए है, कैसे वो ज़िंदगी गुजार रहा है, कैसे अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है, कैसे उसके घर में 3 वक्त चूल्हा भी चलना मुश्किल हो जाता है। ये इन मामलात जब उनके सामने आए तो उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ महसूस किया।
پھر جو سب سے بڑی بات جس کو انہوں نے آبزرو کیا وہ یہ تھی کہ اس ملک میں ناانصافی ہے، معاشرتی محرومیاں ہیں، طبقاتی کشمکش ہے، طبقاتی استحصال پایا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے دیکھا، عدالتیں کام نہیں کرتی، پولیس والے جو ہیں وہ امن و امان کے بجائے انہوں نے پوری پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا ہے پاکستان کو، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ پھر جو سیاسی جماعتیں آتی ہیں وہ اقتدار انجوائے کرنے کے لیے آتی ہیں، ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آتی۔ اور پھر یہ جو پولیس اور یہ انتظامیہ اور یہ ڈی ایم جی اور یہ پولیس سروس، یہ سارے لوگ خوش آمدید ٹولہ ہیں، یہ اچھی پوسٹنگ کے لیے، اچھے عہدوں کے لیے، یہ اچھے پرکس کے لیے یہ ان کی خوش آمد آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ اور یہ جب انہوں نے حال دیکھا کہ اور پھر عدلیہ بھی انصاف نہیں دے پاتی۔ عدلیہ پہلے تو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہمارا جو ملک کا قانون ہے وہ اندھا ہے، وہ اس کے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، جو جرم کرے گا وہ اس کو پکڑے گا، وہ امیر ہے غریب ہے۔ لیکن اب ہمارے قانون نے بھی اور ہماری عدلیہ نے بھی آنکھوں پہ سے پٹی ہٹا دی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کس کو سزا دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کس کو ریلیف ایکسٹرا آرڈنری دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ تو اب یہ حالات ہیں، ملک کا عدالتی نظام تباہ ہو چکا، ملک کا جو گورننس کا سسٹم ہے، سول ایڈمنسٹریشن کہہ لیں یا کرمنل ایڈمنسٹریشن کہہ لیں، تمام گورننس کا نظام تباہ ہو چکا، ختم ہو چکا جی۔ جس کے پاس وسائل ہیں وہ ان کی سروسز خرید سکتا ہے، یہ فور سیل ہے، یہ برائے فروخت ہے۔ یہ ساری چیزیں عمران خان نے بہت شدت کے ساتھ محسوس کی، اور پھر انہوں نے یہ عزم کیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت بنائیں گے، اور وہ سیاسی جماعت انصاف کی جماعت ہوگی۔ ظاہر ہے جس معاشرے میں انصاف ہو وہاں پہ ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، انصاف ہو تو عدالتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، انصاف ہو تو پولیس ٹھیک ہو جاتی ہے، انصاف ہو تو باقی جو ضلعی انتظامیہ کے دفاتر ہیں، افسران ہیں، یا جتنی بھی فنکشنریز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ انصاف ہو تو مافیا کا کلا کم ہو جاتا ہے، جرائم ختم ہو جاتے ہیں۔ انصاف ہو تو ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کرتے ہیں، ہر شخص اور ہر عہدے دار اور ہر ادارہ اپنی لمٹ اور اپنی حد میں رہ کے کام کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو کلچر یہ کہ اپنا کام کرتے نہیں ہے، دوسرے کا کام کو سنبھالنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ ملک صرف ناانصافی کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے، بے انصافی کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا عمران خان نے عزم کیا کہ وہ اس ملک میں انصاف رائج کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے، اور کامن مین، عام آدمی، غریب آدمی، لوور کلاس، غربت کی لکیر پہ اور غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والا شخص، اس کو بھی ایک معتبر شہری بنانا عمران خان کے خواب میں شامل تھا۔ لہٰذا انہوں نے جو سیاسی جماعت بنانے کا سوچا، انہوں نے اس جماعت کا نام ہی پاکستان تحریک انصاف رکھا۔ سیاسی جماعتیں تو پہلے بھی بہت سی تھیں اور اب بھی بہت ساری ہیں، اور غالباً 250-300 کی لسٹ بنتی، شاید اس سے بھی زیادہ ہو جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور جو نہیں رجسٹرڈ وہ بھی کر کے یہ بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ لیکن عمران خان نے ایک کام کیا، پہلے کوئی ممبرشپ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بس ایسے ایک ہجوم ہوتا تھا، ایک ہجوم ادھر چل رہا ہے، اقتدار مقتدرہ نے فیصلہ کر لیا کہ اقتدار فلاں سیاسی جماعت کو دینا ہے تو ہجوم اس کے پیچھے ہوتا تھا، اور پھر مقتدرہ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں اب اقتدار اس سے لے کے دوسری کو دینا ہے تو یہ والا ہجوم ادھر چل پڑتا تھا۔ کوئی ورکرز نہیں تھے، کوئی کارکن نہیں تھے۔ لہٰذا عمران خان نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ممبرشپ جو کمپین ہے، مہم ہے، وہ انہوں نے اسی جذبے کے ساتھ چلائی جس جذبے سے شوکت خانم کی انہوں نے وسائل اکٹھے کرنے کی چندہ مہم چلائی تھی۔ تو ممبرشپ کیمپین جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور بھی ممبرشپ فارم گئے، لوگوں نے بھرے، ہارڈ کاپی جو ہے، اور پرنٹڈ ممبرشپ فارم، اس کے علاوہ ڈیجیٹل پہ SMS سروس کے ذریعے بھی لنک آ جانا اور اس کے اوپر ممبرشپ فارم آ جانا۔ پھر PTI کی اپنی جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے اوپر بھی ممبرشپ، اور پھر ایک ایپ جو ہے پلے اسٹور کے اوپر رابطہ ایپ وہ بنا دی گئی تاکہ جو ممبر بننا، ہر ایک کی رسائی ہو گئی پارٹی کا ممبر بننے کے حوالے سے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں ممبرشپ کے لحاظ سے جب سے پاکستان بنا ہے آج تک سب سے بڑی سیاسی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کی ممبرشپ جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ایگزیکٹ فگر
1,30,00,000 ہے یا کچھ ایسا ہے، بہرحال 1 کروڑ سے زیادہ ہے. کسی دوسری پارٹی کی ممبرشپ اس کے قریب بھی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں. ان کا ریکارڈ ہی، ان کا پورا ریکارڈ موجود ہے، ان کا ریکارڈ بھی موجود نہیں کتنی ممبرشپ ہے. اور ممبرشپ اگر ہوتی بھی ہے تو ڈمی سی ممبرشپ ہوتی ہے، محض کاغذی کارروائی تاکہ الیکشن کمیشن کی کارروائی پوری کی جا سکے. تو اس پیٹرن پہ یہ پاکستان کی پہلی پارٹی بنی جس نے عوامی سطح پہ ممبرشپ کی. عمران خان سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایک بڑا بریک تھرو کیا. ایک طبقہ ہوتا تھا پہلے حکومت کے معاملات میں، مڈل کلاس پارٹیسپیٹ کرتی تھی، مڈل کلاس ہی سارے معاملات ڈیل کرتی تھی. عام کامن آدمی، بجری سڑک پہ سڑک بنانے والا، بجری توڑنے والا، پتھر توڑنے والا مزدور محنت کش، اینٹوں کے بھٹے پہ کام کرنے والا مزدور محنت کش، اور باقی جو مزدور محنت کش ہیں، ریڑھی بان ہیں، رکشے والے ہیں، ٹانگے والے ہیں، جتنے بھی محنت کش ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. مین سٹریم میں آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، غریب کا نعرہ لگایا، اور غریب کو شناخت اور پہچان بھی دی. اور پھر یہ ہوا کہ تمام لوور کلاس، لوور مڈل اور مڈل، یہ تمام کلاس جو ہے بھٹو کا دست و بازو بن گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی. یہ بھٹو کا بہت بڑا کارنامہ ہے. عمران خان نے ان لوگوں کو بھی عمران خان ساتھ لے کے چلا. یہ جتنے میں نے نام لیے لوور کلاس کے اور لوور مڈل کے، سب کو ساتھ لے کے چلا، مڈل کلاس کو بھی لے کے چلا. عمران خان کا ایک اور کارنامہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو اپر کلاس ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو بڑے خوشحال لوگ ہیں، وہ اس ملک کے معاملات سے تعلق نہیں رکھتے تھے. وہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں یا جابس جو بھی کر رہے ہیں، چونکہ انہیں پیسے ویسے کی فکر کوئی نہیں ہوتی تھی، معاشی طور پہ وہ خوشحال تھے، لہٰذا وہ ملکی معاملات میں اور زیادہ بکھیڑوں میں نہیں پڑتے تھے. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ الیکشن ڈے کو پکنک ڈے مناتے تھے، ووٹ نہیں ڈالتے تھے. عمران خان کا کمال یہ ہے کہ اس اپر کلاس کو، اس ایلیٹ کلاس کو، اس پڑھی لکھی کلاس کو، اس خوشحال کلاس کو انہوں نے کہا کہ ملک ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ لوگ بیچ میں آؤ، آپ شامل ہو جاؤ اس کے اندر. لہٰذا وہ پوری اپر کلاس، ایلیٹ کلاس، ایجوکیٹڈ کلاس، پڑھی لکھی کلاس، انٹلیکچوئل کلاس، ان سارے لوگوں کو لے کے وہ اپنی پارٹی میں آ گئے. اور اس طریقے سے پاکستان کی ایک کلاس جس نے پاکستان کے معاملات سے لا تعلق تھی، صرف اپنے کاروبار اور اپنے جو بھی ان کے معاملات، معاشی معاملات ان میں مصروف تھی، اس کو عمران خان لے کے آئے. یہ بھٹو کے بعد دوسرا بڑا کارنامہ جو ہے یہ عمران خان کا ہے. اور یہی وجہ ہے پھر وہ ممبرشپ بھی بنی. پھر انہی لوگوں نے سارا، چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، نوجوان بھی پڑھے لکھے تھے، پھر عمران ان کا ہیرو بن گیا. عمران ویسے بھی آئیکونک پرسنالٹی تو پہلے بھی، لیکن ان تمام اقدامات سے وہ ایک کرشماتی شخصیت کے طور پہ ابھرا. لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. اس نے تحریک انصاف جو بنائی، اس کے بڑے بڑے جو مقاصد رکھے، وہ بھی ہر شخص کو اپیل کرتے تھے، اور اس نے واقعی ان پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کی. اس نے کہا کہ پاکستان کو استحصال زدہ، ایکسپلائٹیشن والا ملک مزید نہیں رہنے دینا. یہ جو ہر شخص سے استحصال ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ مزید نہیں چلے گا. اس کو ہم اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، ریاست مدینہ کی طرز پہ اس کو استوار کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کی حکمرانی، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، قانون سب کے لیے برابر ہوگا، یہ یقینی بنائیں گے. قانون کی حکمرانی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے کرپشن، میل پریکٹس، لوٹ مار، یہ جو مافیاز ہیں، یہ ان سب کا کلا کما کیا جائے گا. اور فیوریٹزم، نیپوٹزم، اس کو ختم کریں گے. میرٹ پہ سارے کام ہوں گے. یہ جن حالات میں عمران خان پالیٹکس آئے، پاکستان پورے کا پورا دیمک زدہ ہو گیا تھا. بہت مشکلات تھیں، لیکن عمران خان نے بہت زیادہ کوشش کی، لنگر بھی لگائے، غریب لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ بھی بنائی، ہیلتھ کارڈ بھی بنائے کہ کوئی غریب آدمی جو ہے وہ جا کے اپنے شناختی کارڈ پہ جائے تو 7-8-9 لاکھ روپے کا وہ علاج کروا لے. یہ بھی، اور کامن مین بھی اس سے مستفید ہونے لگے، جس سے ابھی موجودہ حکومت نے اسے ختم کر دیا اور اس کو کوئی اور شیپ دی. لیکن وہ سہولت ختم ہوگی جو پہلے ڈائریکٹلی بغیر کسی پیچیدگی کے، بغیر کسی کلرک شاہی، افسر شاہی کے ہو جاتی تھی، اب وہ پریکٹیکلی ختم ہو چکی ہے. یہ سارے کام عمران خان نے کیے، اور بڑے پیمانے، اور پھر چیک کیا اس نے، مافیاز کو چیک کیا، شوگر مافیا، چینی مافیا، پیٹرولیم مافیا،
اور یہ جتنے بھی یہ بجلی کے جو پاور لگے ہوئے ہیں اور سارے حکمران اتحاد اور حکمران جماعتوں نے وہ لیے ہوئے ہیں کہ وہ جو بجلی دے کے ہم استعمال کریں نہ کریں، ہم نے اربوں روپیہ ان کو دینا ہے، اور تباہی کر دی ہے پاکستان کی، ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا، جتنے بھی اس طرح کے کارٹل پاکستان میں چلتے تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اس میں انہیں بہت سارے اپنی پارٹی کے لوگوں کی قربانی بھی دینا پڑی جن کی بڑی کنٹریبیوشن تھی پاکستان میں۔ لینڈ مافیا کے خلاف کام کیا، قبضہ گروپ، پراپرٹی مافیا، ان کے خلاف بھی عمران خان نے بہت کام کیا، اور کافی حد تک حالات ٹھیک تھے، مہنگائی بھی کافی کنٹرول میں تھی۔ ابھی جو آج کل پیٹرول چل رہا ہے ہر ڈیلی بیسس پہ 4 5 7 10 روپے کا بڑھ جاتا ہے، اور وہ اب تو آدھے سے بھی ڈبل ہو گیا جو اس کے زمانے میں قیمتیں تھیں، ڈبل سے بھی شاید اوپر جا رہا ہے۔ تو اس کا بڑی گرپ تھی، اور وہ کوئی بہت زیادہ لوگوں کے اس میں نہیں ہوتا تھا، چونکہ اس کا کوئی ویک پوائنٹ نہیں تھا، ایماندار آدمی تھا، آنیسٹ آدمی تھا۔ آج کل جو مقدمے چل رہے ہیں ان کی تفصیلات سارے جانتے ہیں، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ واقف ہیں۔ تو بہرحال اور پھر پارٹی کے اندر بھی تنظیم سازی بھی عمران خان نے کی۔ تنظیم سازی میں 2012-13 میں جینون پارٹی الیکشن ہوئے، لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جا کے پارٹی کے عہدیداروں کو ووٹ ڈالے اور انہیں منتخب کیا۔ یہ پاکستان میں پہلا تجربہ تھا، لیکن چونکہ پاکستان میں کلچر نہیں ہے تو اس سے بہت زیادہ اختلافات پارٹی میں پیدا ہو گئے، اور بعد میں پھر یہ انتخابات کروانے تھوڑے اس میں مسائل درپیش آئے ان الیکشنز کو کروانے میں، ان اختلافات کی وجہ سے ایک کام جو ہے وہ کرنا پڑا پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں کہ کچھ الیکٹیبل کو پارٹی میں قبول کرنا پڑا، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ تنقید کی کہ یہ ہماری فلسفی، ہماری آئیڈیالوجی اس کے ہمارے نظریے کے خلاف ہے، الیکٹیبلز کو لے کے آنا، آپ ان کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو وہ بہرحال کچھ لانے پڑے، اور اس انداز سے یہ چلی، اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا بریک تھرو ہوا تھا۔ آج جو آپ کو یہ اویئرنیس نظر آتی ہے سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، جگہ جگہ، اور ہر آدمی باشعور ہے، باخبر ہے، وہ اسکول میں پڑھتا ہے، وہ کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں ہے، وہ کلرک ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کش ہے، کاروبار کرتا ہے، اسے شعور ہے، اسے آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنے ٹی وی چینل کے اوپر، سرکاری ٹی وی چینل کے اوپر یا پرائیویٹ آج کل ٹی وی چینل، وہ بھی بیچارے ظاہر ہے سینسر کے اس میں ہیں، جو انہیں کہا جاتا ہے وہ بولتے ہیں، جس سے روکا جاتا ہے وہ بولنا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں کتنے بڑے پیمانے پہ مسائل کے حوالے سے شعور آیا ہے، اور اب لوگ ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ جو آپ بتائیں گے تو یقین کر لیں گے، جو آپ نہیں بتائیں گے تو اس کے مطابق ہوگا۔ اب آپ جو مرضی بولیں، آپ جو مرضی کہیں، آپ جو مرضی موقف اختیار کریں، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اللہ کرے، ایک بات ہے کہ پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں یا تھے انہیں چاہیے تھا، چونکہ عمران خان جو ہے ایک بڑی کرشماتی اور آئیکونک پرسنالٹی بن گئے، وہ پھر بہت زیادہ ٹائم بھی اتنا زیادہ ان کو نہیں مل سکا، وہ اس طرف توجہ نہیں دے سکے کہ پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہر سطح پہ پارٹی کے جو یونٹس ہیں پہلے بنائے تھے انہوں نے، پرائمری یونٹ بنا، یونین کونسل بنا، تحصیل بنا، ضلع بنا، اور پھر صوبہ اور پھر مرکز، یہ پورا سٹرکچر انہوں نے بنایا۔ لیکن بعد میں جو مشکلات ان کو پیش آئیں، اور خاص طور پہ جو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اور باقی بھی ساری اپوزیشنیں جو ہیں، اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر دیا گیا ان کے مقابلے میں، اور پھر جو رجیم چینج والا ہوا، چونکہ وہ رشیا چلے گئے، امریکہ برداشت نہیں کرتا کوئی پاکستانی لیڈر رشیا چلا جائے، تو یہ ان کا امریکہ کے لیے بڑا انہونی بات تھی، اور وہاں سے پھر ظاہر ہے حکم آیا رجیم چینج کا، پھر جس کے نتیجے میں یہاں پہ رجیم چینج ہوئی، اور یہ سارے مقدمات اور ساری تفصیل یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں۔ بہرحال میرا مین ٹاپک تو پارٹی کے حوالے سے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پہلی جماعت ہے جو اپنی ممبرشپ کی بنیاد پہ، اپنی تنظیم کی بنیاد پہ، اور باقاعدہ منشور اور اپنے آبجیکٹیوز لے کے سامنے آئے۔ اور پھر ایک سب سے بڑی بات وہ یہ کہ یہ وہ پارٹی، ابھی تک یہ وہ پارٹی ہے جو خاندانی تسلط سے آزاد ہے، جو کسی فیملی کی پارٹی نہیں ہے، کسی خاندان کی جماعت نہیں ہے، کوئی رشتہ داروں کی پارٹی نہیں ہے۔ اس میں آپ آفس بیرر بھی دیکھ لیں، ابھی بھی موجودہ دیکھ لیں، جو چیئرمین ہے پارٹی کا بیرسٹر گوہر، وہ بنیر کا رہنے والا ہے، باقی سیکرٹری جو ہیں وہ راؤ کے راجہ سلمان اکرم راجہ، وہ کوئی وہ برادری کلچر یا رشتہ دار یا فیملی وہ بھی ایسا ابھی تک نہیں ہے۔ تو یہ دو تین چار چیزوں نے مجھے بڑا
انسپائر کیا اس کی ممبرشپ نے، اس کی تنظیم سازی نے، اس کے واضح مقاصد، واضح آبجیکٹیوز اور خاندانی تسلط سے آزاد ہونے کے عمل نے۔ اللہ کرے ہماری تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسی طریقے سے خاندانی تسلط سے آزاد ہو جائیں، آرگنائز ہو جائیں، منظم ہو جائیں، نظریے اور آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ آگے بڑھیں، اور تو ہی میں سمجھتا ہوں جمہوریت مضبوط ہوگی، جمہوریت مستحکم ہوگی، اور جمہوریت مستحکم ہوگی اور یہ پارٹیز مضبوط ہوں گی، پھر ان کو ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ مضبوط جماعتوں کو آپ اٹھا کے ادھر پھینک دیں اور ادھر پھینک دیں، اقتدار میں لیں، اقتدار سے نکال دیں، مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کرے گا تو وہ حالات حاضر آپ کے سامنے ہیں، جو بھی یہ کام کرے گا اسے زیادہ اتنی آسانی نہیں ہوگی، اسے مشکلات پیش آئیں گی، اسے اس کی بھاری قیمت دینی پڑے گی۔ لہٰذا ہماری سیاسی جماعتوں کو مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط ہوں گی تو یہاں پہ جمہوریت چلے گی، مضبوط نہیں ہوں گی پھر ظاہر ہے جب آپ اپنا کام خود نہیں کر رہے، پھر دوسرا جس کا یہ کام نہیں ہے حکومت سازی، جس کا کام نہیں ہے ملک کو چلانا، وہ چلانا شروع کر دے گا اور وہ بیچ میں آ کے انٹرفیئر کرے گا، جیسا کہ اکثر ہوتا بھی ہے۔ اور یہ بنیادی طور پہ جمہوریت کی کمزوری اور سیاسی جماعتوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو ہم مضبوط بنائیں۔ میں آج تو چونکہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر رہا تھا، لیکن میں مخاطب آپ سب سے ہوں۔ آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے، ANP سے، کسی جماعت سے ہے، آپ اپنی پارٹیز کے اندر ان باتوں کو پروموٹ اور فروغ کیجئے کہ اگر ملک میں جمہوریت لانی ہے، جمہوریت مضبوط کرنی ہے اور سویلین بالادستی کرنی ہے، سویلین لوگوں نے اگر اس ملک میں حکومت کرنی ہے تو پھر مضبوط سیاسی جماعتوں کو لانا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو مضبوط بنانا ہوگا، تو ہی جمہوریت مضبوط ہوگی اور پھر ہی ملک جو ہے صحیح ٹریک پہ چلے گا، ورنہ یہ پٹڑی سے بار بار اترتا رہے گا اور ہر موڑ پہ نازک موڑ آتا رہے گا، اور نازک موڑ پہ پھر کوئی نہ کوئی مہم جوئی کرتا رہے گا۔ یہ میری سبمیشن آپ سب سے ہے۔ امید ہے آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اس کو لائک کیجئے، اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ۔